बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, ओलंपिक टोक्यो 2020 में जो हुआ, जो हमारे खिलाड़ी वहां पर गए और वहां के जो हालात हैं, इस हवाले से आज हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सूफ़ी हारून साहब और शाहिदुल हक साहब। सूफ़ी हारून साहब जो हैं ये और शाहिदुल हक साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और सूफ़ी साहब स्पेन में थे, खुशकिस्मती से ये पाकिस्तान 2-3 दिन पहले आए हैं और हमने इनसे टाइम लिया और इनकी मेहरबानी के खुसूसी तौर पर इन्हें हमें टाइम दिया इन्होंने। आज इसी के हवाले से हम बात करेंगे ओलंपिक टोक्यो 2020 के हवाले से कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी कैसी रही, सेलेक्टर्स ने कैसे लोग वहाँ पर भेजे, क्या कामयाबियाँ हुई, क्या क्या वहाँ पर ड्रॉबैक्स थे, कौन से ऐसे लोग थे जिनको जो मेरिट पर नहीं आते थे उनको भी भेजा गया। इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा सूफ़ी हारून साहब से। सूफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त से हमें वक्त दिया। चूँकि आप स्पेन में थे और 3 दिन पहले आए तो आपसे टाइम लिया और आपने मोस्ट वेलकम किया, हमें बहुत मेहरबानी। मैं MM न्यूज़ की टीम की तरफ से आपका मशकूर हूँ। सर, ओलंपिक टोक्यो 2020 के हवाले से माशाल्लाह आपकी बहुत ग्रिप है स्पोर्ट पे और इसको आप एक अरसे से इस अपना फील्ड को कर रहे हैं, इस बीट को। तो इस हवाले से सर हमारे नाजरीन को बताइएगा कि हुआ क्या। देखिए, एक तो बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं उसमें जो हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं उनमें से ज़्यादा खिलाड़ी वो हैं जिनको एजाज़ी तौर पे वहाँ पे कह लें कि इनवाइट किया गया है। जो क्वालिफाई किए हैं वो ग़ालिबन 2 या 3 हैं, जिनमें जेवलिन के अरशद नदीम हैं और शूटिंग का शायद 1-2 लड़का है। बाकी तो सब जो जैसे कहते हैं जुम्मा जांजिनल, तो वो इन्विटेशन होती है, उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी होती है, उन्होंने इन्वाइट किया और ये चले गए। क्वालिफाई करके नहीं थे किए। अब सादा सी बात है कि जब आप क्वालिफाई करके नहीं गए तो आपको वहाँ पे रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ये तो हम लोगों को समझना चाहिए और उनसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब तक जो हुए हैं मुकाबले, उसमें ये देखने में आया है कि हमारा तलहा जो था लड़का वेट लिफ्टिंग वाला, उसकी परफॉर्मेंस गैर मुतवक्को तौर पे बहुत अच्छी रही। गो कि वो क्वालिफाई नहीं था कर सका और उसे यूनिवर्सिटीज़ के कोटा से जो है वो मौका मिला था पार्टिसिपेट करने का इस इवेंट में। उसकी परफॉर्मेंस क्वालिफाई ना करने के बावजूद वो टेबल पे 5वें नंबर पे रहा। वो लड़का शायद परफॉर्म कर जाता, टेबल पे कहीं 3rd पोजीशन 2nd पोजीशन ले जाता, लेकिन उसके साथ बदकिस्मती ये है कि इसको मैं कहूँगा ओलंपिक एसोसिएशन की नेग्लिजेंस कह लें या फेडरेशन की या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी, तीनों की, कि उस बदकिस्मत बच्चे के साथ जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमारी वेट लिफ्टिंग का कोई कोच ही नहीं था और उसको जो हमने देखा टीवी पे उस इवेंट को, तो उसको जो है वो जो सपोर्ट करने के लिए बंदा था वो ग़ालिबन फ़लस्तीन का था। तो आप अब अंदाज़ा कर लें कि ऐसे जगह पे जहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो, खिलाड़ी को बग़ैर कोच के भेजना, इससे बड़ा जुल्म तो नहीं हो सकता। सही। तो सूरत हाल ये कि अब आप इससे अंदाज़ा कर लें, एक तो हमारा कोई प्लेयर क्वालिफाई नहीं कर सका, अगर जो क्वालिफाई किए बगैर भी चला गया और चांस उसका बन गया उस दिन, उसकी गुड लक थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो वो देखे कि वहाँ पे जनाब फेडरेशन का अहदेदार बैठा हुआ है और कोच उसके साथ नहीं है। वगरना अगर कोच साथ होता तो जो उसको थोड़ा सा बैकअप करता, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करता, उसको समझाता कि अब ये करो, अब ये करो, तो उसका रिजल्ट निकल सकता था। इसका मैं ये जो परफॉर्मेंस है तला की बदकिस्मती, वो पाकिस्तान की मैं कहूँगा बदकिस्मती, इसकी जो है ना वो मैं गुनाहगार समझता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, वजारत खेल को भी, और सबसे बढ़कर ओलंपिक एसोसिएशन और इस फेडरेशन के अहदेदारों को। ये सब इसके कल्प्रेट हैं, इस सारे नुकसान के जिम्मेदार ये सब हैं। मेरे बस में वो, मैं गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करता हूँ, तो एक तो जो अहदेदार इस फेडरेशन के हैं उनको बैन किया जाए। मेरा ये मुतालबा होगा वो इसलिए कि देखें, आपका एक चांस था कि आपका मेडल लग सकता था। बहुत अरसे के बाद ओलंपिक्स में जो है इस किस्म की सिचुएशन हमारे लिए बनी थी, तो अगर वो मेडल लग सकता था तो हमने मतलब उसके साथ जुल्म की हद ये कर दी कि उसके साथ कोच नहीं भेजा। तो इस पर ना सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद जो ओलंपिक एसोसिएशन को भी अपना मुहासबा करना चाहिए। अगर वो किसी को नहीं मानते तो चले अपने ज़मीर को मान लें, इस मुल्क को मान लें। जनरल आरिफ साहब इस मुल्क में फ़ौजी जनरल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, इस मुल्क की मट्टी से रिज़्क खाया उन्होंने,
اور وہ پاکستان کے دفاع کا حلف بھی اٹھائے ہوئے تھے بطور لیفٹیننٹ جنرل. تو پھر اب ان کا امتحان ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ یہ زیادتی کرنے والوں کے خلاف خود کارروائی کریں اور اس فیڈریشن کے عہدیداروں کو نہ صرف ایکسپلینیشن ان سے مانگے بلکہ اس سے ان کا حساب بھی لے اور ان میں سے کسی ایک دو کو بین بھی کریں تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے کسی بھی دنیا میں ایونٹ میں جب آپ کھلاڑی بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کوچ نہیں ہوگا تو وہ پرفارمنس کیا دے گا. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں, یہ سالوں سال سے یہ رائج ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. باقی جو ایونٹ آگے آئیں گے شاید جیولن کا ایونٹ آئے اس میں ارشد ندیم ہمارا پرفارمنس میں ہے, ہوپ فلی وہ اچھا پرفارم کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ظاہر ہے باقی پلیئرز بھی پوری دنیا سے وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں. تو جو مجھے ابھی تک اس کی معلومات ہیں اس کے مطابق تو ارشد سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ میڈل ٹیبل پہ جگہ بنا سکتے. صوفی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جتنے پلیئرز جو ہیں وہ اولمپک ٹوکیو 2020 میں گئے ہیں کیا وہ اس لیول کے تھے کہ وہ اولمپک میں جا کر پرفارمنس دے سکیں؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جو ہے نا 80% تعداد ہمارے کھلاڑیوں کی وہ تھی جو کوالیفائی کر کے نہیں تھے گئے. تو وہ اوپن ان کو انویٹیشن دیتی ہے اولمپک ایسوسی ایشن کو, آرگنائزنگ کمیٹی یا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو ہے وہ ان کو انوائٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ لے آئیں پارٹیسپیشن, آپ کا فلیگ ریز ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس سے تو میں تو سچی بات ہے میں تو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. یہ جو طلاق کا ہوا یہ گڈ لک ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کا فیڈریشنوں کے عہدیداروں کا یہ لالچ کہ بھئی میں ٹوکیو جاپان سیر کر رہا ہوں سرکار کے خرچے پہ, وہ ہمیں لے ڈوبا ہے. باقی ارشد ندیم ایک ہے جس کی ہمیں توقع ہے کہ وہ کچھ پرفارم کر سکے گا, لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا کمپٹیشن ہے, پوری دنیا سے ایتھلیٹس آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنی تیاری کے ساتھ آیا ہوگا. ارشد کا پہلا ایونٹ جو ہے وہ 4 کو ہے, کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, اور 7 کو اس کا فائنل راؤنڈ ہے غالباً. تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہمارے لڑکے ڈیزرو کرتے تھے یا ہمارے پلیئر ڈیزرو کرتے تھے تو سچی بات ہے کہ اولمپک کا لیول نہیں ہے ہمارا تو ایشین کا بھی لیول نہیں ہے, اولمپک تو بہت دور کی بات ہے. باقی دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال ہے. اچھا سر, اعزازی طور پر جو ریئل لوگ تھے جو جن میں ٹیلنٹ تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو ڈراپ نہیں کیا گیا؟ اور یہ جو اعزازی لوگ ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, اعزازی پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کو وہ دے دیتے ہیں کہ آپ اتنے پلیئرز لا سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کا کوٹا مخصوص ہوتا ہے. وہ تو انٹرنیشنل باڈی کا ایک رول ہے, اس کے تحت وہ صرف پاکستان کو نہیں بہت سے اور ملکوں سے بھی اس طرح کھلاڑی جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کی خاص طور پہ بالکل جگہ نہ بنتی ہے ان کو وہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تاکہ ساری دنیا کا انٹرسٹ گیمز میں ہو. تو وہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان کے ساتھ ہی نہیں ہوا, بہت سے اور ملکوں کے ساتھ بھی ہوا. اس طرح کچھ دوستوں سے کل بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی اولمپک والے جو ہیں وہ خرچے پہ گئے ہیں, یہ ہے. تو ان کے لیے بھی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. ایشین گیم لاسٹ میں انڈونیشیا میں تھا, تو میں نے ایک نیوز چینل کے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یا آرگنائزنگ کمیٹی آپ کو بطور گیسٹ بلاتی ہے, ہر اولمپک ایسوسی ایشن کو انوائٹ کرتی ہے. وہ 3 4 5 ٹکٹیں وہ خود دیتے ہیں, ان کے لیے ہوٹل انہی کا خرچہ ہوتا ہے, وہ ٹی اے ڈی اے بھی ان کو دیتے ہیں. تو یہ بھی کانسیپٹ ہے. ہم ہر وقت اگر کہیں کہ ہر چیز اولمپک ذمہ دار ہے وہ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے, بتانا ہے کہ یار اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے اس کے لوگ جو گئے ہوئے ہیں وہ لازمی نہیں کہ وہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچ پہ گئے ہوں, کچھ ادھر سے بھی آتا ہے ان کو, بلکہ یہاں تک ہے کہ وہاں سے کچھ فنڈنگ بھی آتی ہے ٹریننگ کے لیے, پروگرامنگ کے لیے. وہ کہاں جاتی ہے وہ ایک علیحدہ سوال ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. اولمپک ایسوسی ایشن ہو سکتا ہے وہ نہ بتانا پسند کرے, لیکن آئی او سی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کتنے فنڈ دیے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے, کیا کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ بندہ کہے کہ جی نہیں سارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خرچ پہ گئے ہیں, تو میں وہ کیونکہ مجھے پتہ ہے اور بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو انویٹیشن آتی ہے وہ فری جاتے ہیں وہاں پہ, ان کے وہ مہمان ہوتے ہیں اولمپک کمیٹی کے, آرگنائزنگ کمیٹی کے. لیکن باقی جو گئے ہیں اس میں کسی نہ کسی کو تو لے کے جانا ہے. اچھا ایک اور بات جو ایک دو تین دوست کہتے ہیں اکثر, وہ اسپورٹس کو جو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے, جی جو آپ کا نیشنل فلیگ ریز کرنا چاہیے اور کوئی فرق نہیں پڑتا جی میڈل نہیں ہے. تو اس کے لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جان اگر میڈل کے لیے نہیں جانا تو 200 لے جایا کرو, لیکن کھلاڑیوں کو لے جایا کرو نا, فیڈریشنوں کے عہدیداروں کو تو نہ لے کے جاؤ نا. اولمپک ایسوسی ایشن کے سارے فیملیوں میں اتنا نہ جائیں بھائی, چلو موج کروانی ہے سب کو کروا دو, ٹھیک ہے, اتنی سی بات ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ بات بالکل غلط ہے کہ نہیں جی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, جی میڈل آئے نہ آئے. تو پھر 5 کو کیوں بھائی, 5 کی پارٹیسپیشن 200 کی کرواؤ نا, بچوں کو سیر کراؤ, گورنمنٹ کا خرچ ہے, گورنمنٹ کے پاس کھلے پیسے ہیں, وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں بچے دیکھیں گے دنیا کیسی ہے, دکھا دو ان کو, کھیلوں کی خیر ہے, میڈل کی خیر ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا
इनको कहना तो नहीं चाहिए, इनको बस समझ जाएं आप, इतना ही काफ़ी है। ठीक ठीक। सूफी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। शाहिद उल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और राइटर भी हैं। शाहिद उल हक साहब, आप क्या कहते हैं इस ओलंपिक के हवाले से? चूँकि हमने देखा, सूफी साहब ने भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे पर्दा हटाया, आप क्या तज़किया देते हैं इस हवाले से? देखें, सूफी साहब ने जिस तरह इसको कंक्लूड किया बड़े आला तरीके से, और इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि जो लोग जाते हैं वो कम से कम एथलीट्स होने चाहिए, और ओलंपिक डजंट मीन कि हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे हमें प्राइडली जाना भी चाहिए। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि जो एथलीट्स की सिलेक्शन है या इवन कोटा पे जो लोग जाते हैं, वो भी अगर ऐसे लोग जाएं जो आके जिनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो किस तरह तैयारी करें, तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ओलंपिक का एक और जो बेसिक मोटिव है वो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, जो कि अब इस दफ़ा से तब्दील करके उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया। मीन्स कि सॉलिडरिटी को इसमें शामिल किया गया है और यूनिटी दिखाई गई है कि पूरी दुनिया यूनाइट हो इसमें। मैं जिस दिन ये इसकी रिवेल हो रहा था, ये स्लोगन नया वाला, तो मैं उस दिन यही सोच रहा था कि हमारे मुल्क में तो पिछले कई अरसे से एक ही बात चल रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं 80s का खुद नेशनल लेवल का एथलीट हूँ और डिफरेंट एज ए बास्केटबॉल प्लेयर और एज ए कोच जो है मैं डिफरेंट टीमों के साथ अटैच रहा हूँ। मुझे पता है कि ये एक इतना खूबसूरत हमारी नेशनल गेम्स और पंजाब गेम्स या सिंध गेम्स हुआ करती, जहाँ पे हर तरह के बच्चे बच्चियाँ आके आपस में फ्रेंडशिप, दोस्ती और प्यार मोहब्बत के सिलसिले होते थे। लेकिन हम लोग डिवाइड हो चुके हैं, इंस्टेड ऑफ के अपने आप को स्ट्रॉन्गर करें इकट्ठे होके, यहाँ पे हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। और ओलंपिक एसोसिएशन के जो इंतखाबात थे 2012 के, मैं समझता हूँ कि वो बेस था। अगर वहाँ पे उस वक्त कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के लिहाज से स्टेप्स उठा लिए जाते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, ना ही प्लेयर्स डिवाइड होते। आप यकीन करेंगे इस वक्त बड़े हाई क्लास के ऑफिशियल्स जो थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनका नाम था, वो लोग सिर्फ इस डिवीजन की वजह से बेरोज़गार भी हैं और बड़े अजीब सी हालत में हैं। इसी तरह एथलीट्स आपस में जो है ना डिवाइड हैं। और आपने इस ओलंपिक में आपने देखा होगा कि क्वालिफाइड लोग जो हैं वो जो गए हैं, जिस तरह अरशद नदीम का है या वो शूटर्स हैं हमारे जो 3 शूटर्स गए हुए हैं, ये क्वालिफाइड लोग हैं। जबकि बाकी लोग जो गए हुए हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अगर वो माहूर बच्ची जो गई है बैडमिंटन की, ठीक है, अगर वो 5 ईयर्स से चैम्पियन आ रही है और एक यंग जनरेशन है, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ से कुछ सीख के आएगी कि ओलंपियाज़म दरअसल है क्या। और उस ओलंपियाज़म को आके अगर वो यहाँ पे प्रमोट करती है पॉजिटिव माइंड में, ना कि वो पार्टी बन के, जैसा कि कुछ उसने बयानात, शायद वो अभी एज वाइज इतनी मैच्योर नहीं है कि उसने इस तरह के बयानात दे दिए जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई। और उसने बाद में, ये एक अच्छी बात है कि उसने बाद में बाकायदा वीडियो में माफ़ी भी मांगी कि मेरा उसका मकसद ये नहीं था। ठीक है। तो उसने अपने आप को रेसिज्म से थोड़ा सा दूर किया। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि ऐसे यंग बच्चे जाएं जो जाके वहाँ से कुछ चीज़ें लर्न करें और हम अपने जो साथ के खिलाड़ी या कोचेज़ या सारे हैं उनको आके बताएं। सही। सेम इसी तरीके से अब अगर हम लोग उम्मीद की बात करते हैं तो मैं 100% सूफी साहब से एग्री करता हूँ कि जो लोग क्वालिफाई करके नहीं जाते हैं वो अप टू मार्क होते भी नहीं हैं, और उनसे हम लोग एक्सपेक्टेशंस वो वाली ना रखें कि जो हम लोग, जैसे हम अरशद से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अरशद जो है टॉप 6 में आता है वर्ल्ड की, और अरशद ने अपनी परफॉर्मेंस को हर दफ़ा इम्प्रूव किया। वो किसी भी चैम्पियनशिप में गया तो उसने उसको इम्प्रूव किया, और मेरी दुआ है कि वो मेडल लाए या ना लाए, ठीक है, दिल से दुआ है कि वो मेडल लाए। नहीं भी लाए और अपने आप को अगर इम्प्रूव करके दिखाता है तो मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम और उसका कोच जो फयाज बुखारी है, मैं समझता हूँ ये सुरखरू होंगे इस कौम के सामने भी। और मुझे पता है कि पिछले 4 महीने से वो दोनों अपने घर भी नहीं गए हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे थे, जबकि अगर दूसरे कंपैरेटिवली हम दूसरी जगह पे देखें
تو کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے شادیاں ہوئی ہیں اور وہ ان کی وہ کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اولمپک میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. میں پھر وہ کہتا ہوں کہ اللہ خیر کرے کہ اگر اس طرح کے کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے سامنے تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا المیہ ہوگا پاکستان کے لیے بھی. سیم اسی طرح جیسے کہ ماسک پہ پوری دنیا کے نیوز جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کا جو کنٹینجنٹ لیڈرز تھے, جو فلیگ بیئررز تھے, انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے, جبکہ وہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے وہ اس کے ایس او پیز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو کووڈ ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مینجمنٹ کے بھی مسائل ہیں. باقی اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی اپنا وہ رول ادا کیا جو اولمپک کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے. ایز اے گورنمنٹ پتہ چلا کہ کچھ 40 کروڑ کے فنڈز بھی واپس چلے گئے. لیکن اگر ہم دوسری طرف ہم پی او اے کو دیکھیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈاکخانے کا کام کرتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور اگر ڈاکخانے کا کام کرتا ہے تو یہ جو 15 متوازی تنظیمیں بن گئی ہوئی ہیں اور جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی خالد صاحب اور عارف صاحب جو ہے نا, جو دو مین عہدیداران ہیں, یہ اس میں باقاعدہ اس کے ڈرائیورز ہیں. یہ لوگ اس کو باقاعدہ بناتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بتاتا چلوں, پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اولمپک ختم ہوں گے تو یہ آ کے 2 تنظیمیں جو ہے نا یہ توڑیں گے بھی اور اس کی پیرل تنظیم کھڑی کریں گے, اور اس میں ایتھلیٹکس جو مدر آف دی گیم ہوتی ہے اس کو شدید خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں میرے خیال سے اولمپک کے اسی سلوگن پہ واپس آنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ٹوگیدر اسٹرانگر ایک نیا سلوگن ڈیولپ ہو گیا ہے تو ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پرانی میتھ ہے کہ اگر ہم آپس میں مل کے نہیں رہیں گے تو ہم کبھی بھی وہ گولز اچیو نہیں کر سکتے. صحیح. صوفی اعظم صاحب, میرا آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ پتہ چلا ہے کہ نام تو ہم نہیں لیں گے لیکن ابھی وہ کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ کچھ فیمیل ایتھلیٹ ایسی تھی جن کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اس میں شرکت کریں, اس سے بہتر ایتھلیٹ یہاں پر موجود تھی, ان کو نہیں لے جایا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر جی کنٹروورسی تو ہے کیونکہ ایتھلیٹک فیڈریشن کسی اور کو نامینیٹ کرنا چاہتی تھی اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اولمپک ایسوسی ایشن نے اس کو نہیں مانا. تو وہ تو خیر ابھی جب آئیں گے تو صورتحال سامنے آئے گی, پتہ چلے گا. میں صرف شاہد بھائی نے ابھی ایک بات کی تو میں اس کو تھوڑا سا کر دوں کہ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس دفعہ وہاں پہ کچھ پچھلے 2-4 دن میں ایسی کنٹروورسیز ٹوکیو سے اٹھی ہیں جن کا کوئی لاجک نہیں بنا, کوئی تک نہیں بنتا تھا. مثلا ہمارے طلع نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دیا جی کہ گورنمنٹ نے مجھے ایک پیسے کی سپورٹ نہیں کی. اب کتنی افسوس کی بات ہے, میں سوری ٹو سے کہ مطلب ایک کھلاڑی اٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل ایونٹ کے دوران اپنی حکومت کے خلاف بیان دے رہا ہے, اور وہ بھی ایسا بیان دے رہا ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے. سوری ٹو سے جھوٹ اس لیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ کلیم ہے جی ہم نے اس کو گزشتہ 3 سال میں 25 لاکھ روپے دیے اور اس کو 10 لاکھ کا آخری چیک وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے خود تھمایا, اور اسپورٹس بورڈ اس کی تصویر بھی لگا دی ہوئی ہے وہاں پہ پی ایس بی میں. اب یہ بتائیں کہ مطلب کھلاڑیوں کو آپ پالیٹکس میں انوالو کر رہے ہیں یا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو تو دور رکھیں. آپ نے جو سیاست کرنی ہے, جنرل سائی نے, جنرل عارف نے, وہ کریں, آپ اپنی سیاست کریں. کھلاڑیوں کو بیچ میں مزید ان کا ذہن گندا نہ کریں, ان کو اپنی سپورٹس کے اوپر توجہ دینے دیں. اب میں نے کل ایک رپورٹ دیکھی ہے جو کانفیڈینشیل تھی, کل ہی دیکھی ہے کیونکہ پرسوں میں 3 دن ہوئے آئے ہوں اسلام آباد میں, تو میں نے ایک کانفیڈینشیل ایک رپورٹ پڑھی ہے, اور کیونکہ مجھے اخلاقی طور پہ وہ میں نہیں بتا سکتا کہاں پڑھی ہے, لیکن اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اولمپک ایسوسی ایشن یہ کلیم کریا ہے وہ جانے اولمپک ایسوسی ایشن اور پی ایس بی, لیکن اس رپورٹ میں یہ ہے کہ جناب کسی فیڈریشن نے لکھ کے نہیں دیا کہ ہمارے بچوں کے لیے تربیتی کیمپ لگائے. ٹھیک. اب پی ایس بی کا کلیم یہ ہے جب آپ مانگ ہی نہیں رہے ہم سے کیمپ, آپ ہمیں بتا ہی نہیں رہے آپ کے کس اسپورٹ سے کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ بھیجنے ہیں, تو بتائیں ہم ان کے لیے کیمپ کیسے لگا دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا کلیم ہے. پی او اے کے اس کے اوپر کیا کہتی ہے وہ جب ان کا ورژن آئے گا تو دیکھا جائے گا. لیکن کل رات کو پرسوں رات کو ایک پریس ریلیز پی او اے کی طرف سے جاری ہوئی جس میں کہا انہوں نے کہ جی ہم تو پوسٹ آفس ہیں, فیڈریشن جو ہیں یہ ہے وہ ہے, اور پی ایس بی ہے کارکردگی ان کی ذمہ داری ہے. مان لیا کارکردگی پی ایس بی کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے,
تو پھر آپ وہ ٹیموں کی سلیکشن کا بھی اختیار تو پی ایس بی کو دیں نا. صحیح. پھر آپ کوچز کی سلیکشن کا اختیار بھی تو پی ایس بی کو دیں. پھر پی ایس بی کو یہ اختیار بھی تو دیں کہ وہ ٹیموں کے ساتھ کوچ کون جائے گا اور کون سی فیڈریشن کا عہدیدار جائے گا یا نہیں جائے گا. اب کھلاڑی آپ بھیجتے ہیں, کوچ نہیں بھیجتے, کوچ کے ساتھ فیڈریشن کا عہدیدار ہوتا ہے. نتیجہ طلح کی شکست. جو فتح میں سمجھتا ہوں اگر اس کے ساتھ کوچ ہوتا تو 2-4-5 کلو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ بیک اپ کرتا ہے, تھوڑا سا بتاتا ہے, ٹیکنیکل سپورٹ کرتا ہے, کھلاڑی جو ہے نا وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اس کا تو والد ہے, خود کوچ ہے, اس کا کوچ خود اس کا والد ہے, اور اس نے بڑی محنت سے اس کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے. لیکن ہمارے ہاں سیاست اور وہ بیچارے سے وہاں سے بیان دلوایا گیا, اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. آپ کو پتہ ہے جو بچہ گورنمنٹ کے خلاف کنٹروورشل بن جائے اس کا تو فیوچر ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جس نے بھی اس سے یہ کروایا ہے, فیڈریشن نے کروایا یا جس نے کروایا, اس نے خود کو بچانے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو کہ اس کا کوچ نہیں تھا, وغیرہ اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی, اس نے گورنمنٹ کے گلا ڈالنے پہ کوشش کی ہے. اور الٹا اب اس بچے کا مستقبل آپ دیکھیے گا, ریکارڈ میں رکھیے گا یہ چیز کہ آنے والے سال 2 سال میں طلح جو ہے وہ گیا, کیونکہ وہ اس لڑائی میں, بھینسوں کی لڑائی میں آ گیا ہے جس میں اس کو بطور کھلاڑی نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہ المیہ ہے, بس اللہ توفیق دے, ان کو ہدایت دے, پی ایس بی کو بھی اور سب سے زیادہ پی او اے کو بھی, اور کہ وہ کھیل کو بچائیں, کھلاڑی کو بچائیں. اور یہ جو سیاحت کا جو ہے نا سپورٹس کے نام پہ فیڈریشنز کے عہدیدار جا رہے ہیں, یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے, اس کی جس دن جان چھوڑ گئی اس دن ملک کی سپورٹس ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی جان سپورٹس میں ایونٹ میں جانا ضروری ہے, لیکن میڈل بھی ضروری ہے. میڈل نہیں لینا تو پھر پورے پاکستان کی یوتھ کو بھیجے بھائی, ان کا کیا قصور ہے, گھومیں پھر سیر کریں, پھر موج کریں. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جی نہیں جی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. میں نے حبیب شاہ صاحب ایک ہمارے پی ایس پی کے ڈائریکٹر سپورٹس رہے ہیں اور بہت بڑا ایتھلیٹ رہا اپنے دور کا, اس کا یہ اسٹیٹمنٹ دیکھا, میں نے کہا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اگر ایک کھلاڑی یہ کہہ رہا ہے, اور پی ایس بی کا سابق سپورٹ جس نے 5-7-8 سال جو ہے سپورٹس کو چلایا, وہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. تو اسی لیے تو سپورٹس کا یہ حشر ہوا ہے نا. حبیب صاحب جب ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے, وہ اس کا مطلب ہے وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے, چاہے وہ ایتھلیٹ تھے. تو اللہ ان کو ہدایت دے, یہی دعا ہے. صوفی صاحب آخری سوال ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں سپورٹس اب ناپید ہو چکی ہے. آپ کسی بھی سپورٹ کو دیکھ لیں, کوئی بھی کھیل دیکھ لیں, سوائے ایک کرکٹ ہے, اس میں بھی ہمیں ریسنٹلی ٹھیک ٹھاک مار پڑی انگلینڈ سے. مطلب آپ جنرلی دیکھیں تو کوئی ایسی کھیل ہے جس میں ہم کوئی میڈل لائیں, یا ہمارا پاکستان کا فلیگ اونچا ہو, یا فلیگ پاکستان کا کہیں نام ہو؟ نہیں ہے, سچی بات ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور جو حالات ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ جو آئندہ سال یا اس سال کا جو ان کا پلان تھا سیف گیمز کا پاکستان میں کرنے کا, میرا اگر تو یہی رویہ رہا اولمپک ایسوسیشن کا, سوری ٹو سے, لیکن حقیقت یہ ہے تو پاکستان میں سیف گیم نہیں ہو سکیں گی. پوچھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد صاحب نے بتایا کہ مجھے تو اتنا ابھی چیک کروں گا, میں اس کو ری چیک کروں گا کہ اولمپک ایسوسیشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ایتھلیٹکس فیڈریشن جو ہے پیرالل کھڑی کی جائے. اسی طرح سائیکلنگ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں گیموں کے جو ہیں وہ سیف کے ممالک کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ دونوں پاکستانی ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ سیف گیمز کرنے جا رہے ہیں جس میں ایتھلیٹکس میں 30 سے اوپر میڈل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سائیکلنگ میں بھی 15-20 میڈل ہوتے ہیں, تو 50 میڈل نہیں ہوں گے تو آپ ایونٹ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایتھلیٹکس کے بغیر کون سی سیف گیمز, کون سی ایشین گیمز, کون سی نیشنل گیمز, دیکھیں نا. یہ وہ ایونٹ ہے اولمپک کی جو اسٹرکچر ہے, اس میں 4-5 ایونٹ جو ہے نا وہ اولمپک سپورٹس کے بیسکس ایونٹ میں, مثلا ایتھلیٹکس کے بغیر اولمپکس کا کوئی تک ہی نہیں, اس طرح سوئمنگ کے بغیر کوئی تک ہی نہیں, سائیکلنگ کے بغیر کوئی تک ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ مطلب اسپورٹس آپ ایتھلیٹکس کو کہتے ہیں, اسی طرح مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں کہیں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو جس کو اولمپکس سے اٹیچ کیا جائے اور اس میں نہ سائیکلنگ ہو نہ ایتھلیٹکس ہو. تو مجھے یہ بتائیں یہ سیف گیمز کیسے کرائیں گے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ پیرالل باڈیاں بنائیں گے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نکالیں گے اپنے مخالفین کو سیاست, کیونکہ ہم نے سیاست کرنی ہے, تو پھر وہ آپ کر لیں, پھر گیم تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اینڈ جو ہے وہ نہ صرف کھیل ختم ہو رہے ہیں, بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے پاکستان میں جو پالیسی جاری ہے, میرے بس میں ہو تو میں گورنمنٹ کو سجیسٹ کروں جناب 10 سال تک 2 اولمپکس تک اور 2 ایشین گیمز تک پاکستان کے ہر انٹرنیشنل ایونٹ میں
جو ہے داخلے پہ پابندی، وہ کہیں جی آپ نے بھیجنی نہیں، پہلے اپنے بچے تیار کریں گے پھر بھیجیں گے. ہارنے کے لیے پیسے باہر جا کے کیوں خرچ کرتے ہیں فارن ایکسچینج؟ آپ ادھر بچوں کے اوپر لگائیں، ادھر رکھیں، ان کو پیسے دیں، ان کو کھلائیں پلائیں، فٹ تیار کریں. جب اس قابل ہوں گے سیف گیمز میں، ایشین گیمز میں جیت سکیں گے، جس لیول پہ ہوتے جائیں گے اس لیول پہ بیچتے جائیں. ایسے بھائی پیسے آپ فارن سے آپ نے دے کے بھیجا، پیسے اس دفعہ پھر ہوا ہے. عامر احمد صاحب تھے یہاں پہ ٹی جی، ان کے دور میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پی ایس بی کے اندر ایک ایک کھلاڑی کو بلا کے ان کا کامن ویلتھ گیمز کے لیے دیے گئے تھے پیسے، کسی فیڈریشن کو نہیں تھے دیے. اس دفعہ پھر یہی حرکت ہوئی ہے کہ فیڈریشنز کو دیا گیا کہ وہ بچوں میں بانٹیں ڈیلی الاؤنس. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں ان میں سے کس کو ملے ہیں کس کو نہیں. ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری ملنا کتنے پر ڈے، ان کو بیچ دیا گیا، ان کو بھیجا. یہ اس طرح کی باتیں. تو یہ پی ایس بی کا بھی بس کا کام نہیں ہے، وہاں پہ بھی سارے نل لے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑے نل، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اولمپک ایسوسیشن ان سے ماشاءاللہ بہت تکڑی ہے. یہ اس پی ایس بی، اس کے افسران کے بس کا کام نہیں ہے، اس منسٹری کے بس کا بھی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سپورٹس کی تو بات ابھی آپ چھوڑیں، یہ اگر کرے تو وزیر اعظم کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کیا کریں، انٹرسٹ نہیں. ایک جنرل صاحب کی وجہ سے کسی اور کو ناراض کر دیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک بریگیڈیئر صاحب کی وجہ سے کسی اور کو ناراض کر دیں، اور پھر ایک کرنل صاحب کی وجہ سے کسی اور کو ناراض کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے جب تک جو ہے وہ بڑے گھر والے وہ ان کے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، سمجھ گئے ہوں گے، پنڈی والے بڑے گھر والے، تب تک پاکستان میں سپورٹس ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک بس. ناظرین، جیسا کہ صوفی ہارون صاحب اور شاہد الحق صاحب نے بڑا تفصیل سے ایک ایک چیز کو واضح طور پر بتا دیا. ناظرین، یہاں پر یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دونوں جو اس وقت میرے ساتھ سینئر سپورٹس جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سپورٹس میں سے سیاست کو نہیں نکالا جائے گا، اقربا پروری کو نہیں نکالا جائے گا، تب تک پاکستان میں سپورٹس کبھی بھی گرو نہیں ہوگی. اور کھیلوں کا جو حال ہو چکا ہے اور جو کھیلوں کے میدانوں کا حال ہو چکا ہے، آپ نے خود ہی دیکھا، ہر طرف تباہی بربادی ہو چکی ہے. اعزازی لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، قوم کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، وقت برباد کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آفیشلز جو ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کو لے کے جاتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں، جنہوں نے سال ہا سال محنت کی ہوتی ہے، جن لوگوں میں پراپرلی ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، ان کو نہیں لے کے جایا جاتا. تو یہاں پر صوفی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، شاہد الحق صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ اب عمران خان صاحب بھی نہیں ٹھیک کر سکتے جب تک کہ وہ نہ چاہیں. اور شاہد الحق صاحب کا یہ کہنا بڑا زبردست تھا کہ کنٹروورسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور پیرلر جو تنظیمیں ہیں ان کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کی سپورٹس شاید گرو کر جائے، ادروائز اس کا اللہ حافظ ہے. تو اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم ایم نیوز سے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.